हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का कुआं तौर पर जलती झाड़ी से वही का मलना एक निहायत अहम और ईमान अफरोज़ वाक़या है जो अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के नबुव्वत के सफ़र का आगाज़ ज़ाहिर करता है। इस वाक़ये की तफ़सील कुरान मजीद में कई मकामात पर बयान की गई है, ख़ास तौर पर सूरत ताहा, सूरत अल-क़सस और सूरत अल-नमल में इसका ज़िक्र मिलता है। हिस्सा एक, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का मदीन से मिस्र की तरफ सफ़र। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी का यह वाक़या इस वक्त का है जब आप मदीन में हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम के यहाँ कई साल गुजारने के बाद अपनी बीवी और ख़ानदान के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम मदीन में हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम के साथ क़याम के दौरान मेहनत करते रहे और हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम की बेटी से शादी की। अब जब उनका क़याम मुकम्मल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने मिस्र की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया ताकि वो अपने ख़ानदान से दोबारा मिल सकें। हिस्सा 2, रास्ते में कुआं तौर के करीब आना। सफ़र के दौरान जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और उनका ख़ानदान रात के वक्त कुआं तौर के करीब पहुंचा तो सर्दी और अंधेरे की वजह से उन्हें रास्ता साफ नज़र नहीं आया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने दूर से एक रोशनी देखी जो कुआं तौर की जानिब से आ रही थी। वो समझने लगे कि शायद वहाँ लोग हों जो उन्हें रास्ता बता सकें या आग हो जिससे वो अपने अहल व अयाल के लिए कुछ गर्मी हासिल कर सकें। इसलिए हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपने अहल खाना से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कोई खबर अंगारा ले आऊँ ताकि तुम गर्मी हासिल करो। सूरत ताहा 10। हिस्सा 3, कुआं तौर पर अल्लाह ताला का कलाम। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम आग की तरफ बढ़े तो उन्हें एक हैरान कुन मंजर नजर आया। उन्होंने देखा कि आग एक झाड़ी से निकल रही है, लेकिन हैरत की बात यह थी कि झाड़ी नहीं जल रही थी। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम करीब पहुंचे, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दो, तुम मुक़द्दस वादी तो में हो। सूरत ताहा 12। यहाँ हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी जूतियां उतार दें क्योंकि वो एक मुक़द्दस मकाम पर खड़े थे। ये मकाम कुआं तौर की वादी तो थी जहाँ अल्लाह ताला का कलाम बरा रास्त हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से हुआ। हिस्सा 4, वो अल्लाह ताला की तरफ से नबुव्वत का ऐलान। इसी लम्हे हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी नबुव्वत की खबर दी और उनकी ज़िंदगी का मकसद बयान किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से फरमाया कि वो उन्हें फ़िरौन की तरफ एक रसूल बनाकर भेज रहे हैं ताकि वो बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाएं। ये वो अजीम जिम्मेदारी थी जो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को दी गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हें नबी मुकर्रर किया है, जाओ और फ़िरौन की तरफ जाओ क्योंकि वो हद से बढ़ गया है। सूरत ताहा 24। हिस्सा 5, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की असा का मौजिज़ा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को नबुव्वत के साथ मौजिज़ात भी अता किए ताकि वो फ़िरौन और उसके दरबार के सामने अपनी नबुव्वत को साबित कर सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से पूछा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि ये उनका असा है जिसे वो सहारा लेने और अपनी बकरियों के लिए चारा हिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, उसे ज़मीन पर फेंको। जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वो फ़ौरन एक बड़े सांप में तब्दील हो गया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम खौफज़दा हो गए और पीछे हटने लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, इसे पकड़ लो और ना डरो, हम से दोबारा इसी हालत में लूटा देंगे। सूरत ताहा 21। ये हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का पहला मौजिज़ा था जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया। हिस्सा 6, दूसरा मौजिज़ा, हाथ का रोशन होना। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को एक और मौजिज़ा भी अता किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी बीमारी के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। सूरत अल-क़सस 32।
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور پھر باہر نکالا تو وہ روشن اور چمکدار ہو گیا جیسے کوئی سفید روشنی ہو۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تاکہ وہ فرعون کے سامنے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کر سکیں۔ حصہ 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی زبان کی رکاوٹ کو دور کریں اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی مقرر کریں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ سورۃ طٰہٰ 25-30۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی مقرر کیا۔ حصہ 8 فرعون کی طرف روانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فوراً فرعون کی طرف جائیں اور اسے دعوت دیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانے اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے آزاد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ عظیم ذمہ داری قبول کی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی طرف روانہ ہوئے۔ نتیجہ: یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم سنگ میل ہے جو ان کی نبوت کے آغاز کا اعلان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا ایک روشن ثبوت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں مشکل حالات میں نبوت کی عظیم ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی مقصد کے لیے چنتا ہے تو وہ اس کے لیے راستے بھی ہموار کرتا ہے اور اس کی مدد کے لیے معجزات عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا یہ آغاز ایک ایسے وقت میں ملا جب وہ دنیاوی طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، لیکن اللہ کی حکمت نے انہیں ایک عظیم مشن پر روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی قدرت سے چن لے اور اسے دنیا کی رہنمائی کے لیے نبی بنا دے۔ اگر آپ کو اس واقعہ کے مزید حصے یا کوئی اور معلومات درکار ہوں تو ضرور بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کرنا ایک عظیم اور اہم واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ اور زیادہ گہرا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی معرفت کا اظہار کیا گیا۔ حصہ 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے گفتگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنواں طور پر بلا کر نبوت عطا فرمائی اور انہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چنا۔ کنواں طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ یہ ایک عظیم مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ سورۃ الاعراف 143۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ وہ کلیم اللہ کہلائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے والے نبی۔ حصہ 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست گفتگو کا عظیم شرف حاصل تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مزید قربت اور معرفت کی طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی ذات کا دیدار عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست ان کی شدید محبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی آرزو کی علامت تھی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ سورۃ الاعراف 143۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست اس امید میں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ان کی معرفت میں اضافہ ہو۔
حصہ 3 اللہ تعالیٰ کا جواب اور جبل کا پاش پاش ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنی فانی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ براہ راست دیدار کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ پہاڑ کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر شاید اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب قرآن مجید میں یوں ہے، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سورۃ الاعراف 143۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کو پہاڑ پر ظاہر کیا اور پہاڑ اس عظمت کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حصہ 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہونا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو سمجھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سورۃ الاعراف 143۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم حقیقت کی معرفت کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال انسان کے ادراک سے بہت بالا ہے۔ حصہ 5 دان الہی کا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ انسان اپنی محدودیت میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ دان الہی دنیا میں ممکن نہیں ہے، بلکہ آخرت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ایمان اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت کے مظاہر اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حصہ 6 اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اپنی عظمت اور جلال کی ایک جھلک دکھائی اور یہ واضح کیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی کوئی طاقت نہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا بہترین اظہار ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ حصہ 7 ایمان کی گہرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھا اور ایمان کی گہرائی میں اضافہ کیا۔ ان کا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت مزید مضبوط ہو گئی اور انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار صرف آخرت میں ممکن ہوگا۔ حصہ 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی مثال سامنے آتی ہے۔ اپنی کمزوری اور انسانی محدودیت کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ نتیجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کرنا ایک عظیم اور پرمانی واقعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی معرفت میں اضافہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صحیح ادراک ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔